कॉलेज उस्मान की नई किस्त का शानदार वाकयात और एक्शन से भरपूर दूसरा ट्रेलर जारी हो चुका है। आने वाली किस्त से कहानी काफ़ी शानदार किस्म के मोड़ लेने वाली है। आज की वीडियो में हम इन्हीं पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा नई किस्त में कई नए वाकयात पेश आने जा रहे हैं। इन वाकयात में ओक्तम कबीले की सरदारी का मसला है। साथ ही साथ जेरकोताई, ओल्गिन और ओल्गिन की वालिदा की एंट्री होने जा रही है। इसके अलावा गुज़श्ता किस्त में जिन तारीख़ी शख्सियात का जिक्र आया है उन पर भी बात करेंगे, और ये कि किस खलीफा की जानिब से उस्मान के पास मकतूब आया है जबकि उस ज़माने में खिलाफत का खात्मा हो चुका था। इसके अलावा बात करेंगे कि ममलूक कौन है और मंगोलों से उनके ताल्लुकात कैसे रहे हैं, और ये कि ममलूकों ने अपने ज़माने में कौन कौन से अजीम और तारीख़ी वाक़यात पेश किए हैं। इसके अलावा एपिसोड है वो क्यों नहीं आया, और आखिर में और क्या क्या हो गया इसमें तो ये बताएगा। और फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आग तैमूर और आलचिचिक की शादी के साथ साथ ओक्तम कबीले की सरदारी के मसले पर। इस सीज़न की इब्तिदा के वक्त किरदारों का मुख्तसर तारुफ जारी किया गया था, जिसके मुताबिक आलचिचिक की शादी ज़बरदस्ती किसी नापसंदीदा शख्स से होनी थी, जिससे बचकर उसने फ़रार होकर उस्मान गाजी के पास पहुंचना था। और साथ में ये भी बताया गया था कि जिहाद की शीदाई है, लिहाजा बाला खातून की ख़वातीन वाली तंजीम में भी इसने शमूलियत इख्तियार करनी है। इन सारी मालूमात पर तबसरा करते हुए इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। बंदा की शादी आग तैमूर से बड़े ज़बरदस्त वीडियो बनाता है ये लड़का। ओक्तम सरदार की नरीना औलाद नहीं है, लिहाजा आगे चलकर आग तैमूर ही ओक्तम कबीले का सरबराह बनेगा। वक्त के साथ साथ तब्दील होकर यानी वाक़यात की तब्दीली के साथ साथ हमारे तमाम तबसरे दुरुस्त साबित होते चले गए, और अब आखिरी दो मरहले रह गए हैं, यानी शादी और कबीले की सरदारी। शादी का जहाँ मसला है तो उम्मीद है कि आने वाली किस्त में शादी का मसला तो निपट जाएगा, मगर दूसरा मसला सरदारी का है जो ज़्यादा अहम है, यानी ये मामला तो शादी से भी ज़्यादा अहम लग रहा है। और अहम तरीन बात यह है कि आने वाली किस्त के पहले दोनों ट्रेलर्स में इस मसले को बुनियादी हैसियत से जिक्र किया गया है, पहले ट्रेलर में भी और दूसरे ट्रेलर में भी। और ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आने वाली किस्तों में जहां एक तरफ उस्मान गाजी मोहर के मसले में उलझे हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ ओक्तम कबीले की सरदारी का मसला भी उठा रहेगा और इसकी कशमकश भी मुसलसल जारी रहेगी। ये मामला बहुत अहम है, यानी कबीले की सलामती का मसला है, कबीले के मुस्तकबिल का मामला है, लिहाजा इसके लिए अब ओक्तम बे की जगह जो है ना अख्तमूर को बिठाएंगे। इस मामले में सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ यह रद्द-ए-अमल आयशा खातून यानी आग तैमूर की वालिदा का रहा। ये वालिदा जो है ना तैमूर के इसके खिलाफ होगी, बड़े कबीले का सरबराह बनने जा रहा है, और उसे इस मामले में बेंगी खातून का साथ भी देना चाहिए था कि बहरहाल ये एक अच्छा अमल था, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि आयशा खातून और बाकी लोग कबीले के सरबराहान की बुज़दिली, कम हिम्मती और बदअखलाक रवैये से वाकिफ़ हो चुके थे। ऐसे में बजाय इसके कि कबीले किसी गलत हाथ में जाने दिया जाए, कबीले को किसी गलत हाथ में जाने दिया जाए, होना ये चाहिए था कि ये लोग बेंगी खातून के हाथ मजबूत करते और आग तैमूर को सरदार बनवाने में मदद करते। मगर आयशा खातून के रद्द-ए-अमल से लगता है कि अब ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला। आयशा खातून का रद्द-ए-अमल ये भी बताता है कि ये मामला इसके खिलाफ खतरनाक है और इसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसीलिए वो अपने बेटे को इसका हिस्सा नहीं बनने देना चाहती। और चूँकि आयशा खातून मुस्बत, अहम और बुनियादी किरदार की खातून है, लिहाजा उनका ये अंदाज़ा वक्त के साथ दुरुस्त भी साबित होता चला जाएगा, और सरदारी का ये मसला आगे चलकर गंभीर सूरत हाल भी अख्तियार करेगा और इस मामले में कई जानें भी जा सकती हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जानें कैसे जा सकती हैं और किस किस की जा सकती हैं, तो इसका जवाब बहुत सादा है। आप गुज़श्ता किस्त में कबीले के सरदारों का तर्ज अमल देख ही चुके हैं। ऐसे लोग यानी ऐसे बुज़दिल, कम हिम्मत और बदअखलाक लोग जब पूरी कोशिश के बावजूद, बदज़बानी, बदअखलाकी के बावजूद जब अपनी चलते हुए नहीं देखते तो किसी ताकतवर इनको जो है ना अभी हिम्मत ही नहीं है आगे बढ़ने की, बगैर चल ही नहीं सकते। लिहाजा ये कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, सोचेंगे हमने क्या करना है। सीज़न 1 का कुर्दोलो हो या सीज़न 2 का गुमुश्तकीन, सीज़न 3 का ओराल हो या फिर आगे चलकर अलबास्ती, और कॉलेज उस्मान में भी यही कुछ देखने को मिलता रहा है। यानी ये सब लोग, कहने का मतलब ये है कि इस सरदारी का मनसब के लिए ये सब लोग गद्दार बनकर सर उठा सकते हैं और ये लोग गद्दारी भी कर सकते हैं। गद्दारी कर सकते हैं, और ऐसे में गद्दार 2-3 काम करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 1, बेंगी खातून को मारने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 2, आग तैमूर को मारने की कोशिश हो सकती है। नंबर 3,
نائمان اور بائندر وغیرہ کی مدد بھی لی جا سکتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ آل چچے خاتون کو بھی مارنے کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ ہی بجے بانسری۔ اور ان سب کوششوں کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی کی جان تو ضرور جائے گی، خاص طور پر بینگی خاتون کی جان تو ضرور جائے گی، چاہے قبیلے کے غداروں کے ذریعے جائے یا پھر نائمان پر حملے کی کوشش میں جائے۔ آپ اپنے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آگے آنے والی قسطوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اب بات ہو جائے جیرکوتائی، اولگن اور اولگن کی آنے والی والدہ کی۔ اناگول کی فتح سے قبل ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ جیرکوتائی کے مرنے کی خبر لیک ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی، یعنی جیرکوتائی کے مرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ جیرکوتائی کو اپنا محدود کردار پسند نہیں آ رہا، اس وجہ سے وہ اس پروجیکٹ کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ یہ خبر بظاہر درست لگتی ہے کیونکہ اناگول میں جیرکوتائی کو زخمی تو کروایا ہی گیا تھا، اور اگر چاہتے تو اس کا کردار ختم بھی کر سکتے تھے گزشتہ قسط میں، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ گزشتہ قسط میں بھی جیرکوتائی کو اولگن کے ساتھ دکھایا گیا، اور اب آنے والی قسط میں بھی یہی کچھ ہونا دکھایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیرکوتائی کو نکالا تو نہیں جا رہا، مگر اس کا کردار اچھا یا الگ طور پر اسکرین پر ضرور لایا جا رہا ہے، یعنی عثمان غازی کی ماتحتی میں رہنے والا ہر کردار دب سا جاتا ہے اور اسکرین سے غائب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عثمان غازی سے جدا جدا رہے، الگ الگ رہے، تو کردار کو اسکرین پر وقت بھی ملتا ہے اور یہ کردار کافی پھیل بھی جاتا ہے، اور اب یہی کچھ ہو رہا ہے، یعنی جیرکوتائی کو عثمان غازی کی بجائے یہاں وہاں مصروف رکھا جائے گا، جبکہ اولگن اور اولگن کی والدہ جیرکوتائی کے ساتھ مل کر ڈرامے میں ہنسی مذاق کا ماحول بنائیں گے، اور شاید اس طرح کہانی بھی کچھ بہتر ہو جائے۔ اور اب اورحان کی بات کر لیتے ہیں۔ اورحان کا مسئلہ بھی کافی سسپینسفل ہے، اور آنے والی قسط کے دونوں ٹریلرز میں اسے بھی زبردست طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اورحان نائمان کے پاس پہنچا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ لیک ہونے والی تصویروں کے مطابق اورحان کو ترگت والے ستون سے ہی باندھا گیا ہے، یعنی یہ وہی ستون ہے جہاں گزشتہ قسطوں میں ترگت کو چھاؤنی میں، منگولوں کی چھاؤنی میں باندھ کر کھڑا کیا گیا تھا، اور پھر آ کر عثمان غازی نے اسے رہا کروایا تھا، تو وہیں پر اورحان کو بھی باندھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور تصویر بھی لیک ہوئی ہے جس کے مطابق اورحان وہیں چھاؤنی میں منہ کے بل زمین پر بھی گرا ہوا نظر آئے گا، یعنی یہ دونوں واقعات، یہ دونوں تصویریں آپ کو آنے والی قسط میں نظر آئیں گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اورحان نائمان کے پاس یعنی شہر پر منگولوں کے حملے سے پہلے گیا ہے یا پھر بعد میں گیا ہے۔ یہاں دو ہی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ منگولوں کے یعنی شہر پر حملے کے بعد گیا ہے، کیونکہ عثمان غازی کو مارنے کے لیے منگول ان کے پیچھے پیچھے یعنی شہر آ پہنچے ہوں گے، اور یوں اورحان کے لیے نائمان کے پاس جانا اور پھر واپس آ کر لڑائی میں یہ سارے کہانی ہے مشکل ہے، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ یہ بندہ پوری بتا دیتا ہے کہ آنے سے پہلے یعنی شہر پر حملے کے بعد گیا ہوگا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ لڑائی سے پہلے گیا ہے اور پہلے ہی واپس آ گیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ لڑائی میں شریک ہو رہا ہے اور اس کے دائیں ہاتھ میں تلوار بھی نظر آ رہی ہے، یعنی وہ نائمان کے پاس جا کر وہاں سے تندرست ہو کر واپس آیا ہے، اور یعنی شہر پر منگولوں کے حملے کا بھی اسی نے آ کر بتایا ہے۔ اس صورتحال میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اورحان رہا کیسے ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو اورحان عثمان غازی کے ساتھ منصوبہ بندی کے ذریعے وہاں گیا تھا اور پھر اسی منصوبہ بندی کے ذریعے ہی وہاں سے نکلنے میں بھی کامیاب ہو گیا، یا پھر جب عثمان غازی کو اورحان کے غائب ہونے کا پتہ چلا، جیسے کہ دوسرے ٹریلر میں معلوم خاتون بتا رہی ہیں عثمان غازی کو کہ اورحان غائب ہے اور اسے کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو پھر عثمان غازی نے ہی اندازہ لگایا کہ یہ وہاں گیا ہوگا اور پھر انہوں نے اسے وہاں سے بلایا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اورحان اپنے لباس میں خنجر یا چاقو چھپا کر لے گیا ہوگا اور موقع ملتے ہی اس نے رسیاں کاٹی ہوں گی اور پھر وہاں سے فرار ہوا ہوگا۔ اور ایک خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اورحان کو جو زمین پر منہ کے بل پڑا ہوا دکھایا گیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے لباس میں چھپائے ہوئے خنجر یا چاقو سے نائمان پر حملہ کیا ہو، یا ایسا کچھ کیا ہو جس کے بعد اسے منگولوں نے زمین پر گرا دیا ہو۔ اب آپ بتائیے کہ دونوں اندازوں میں سے کون سا اندازہ درست ہے؟ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو اورحان کا لڑائی سے پہلے ہی واپس آنا ضروری ہے، کیونکہ لڑائی کے بعد اگر اورحان نائمان کے پاس جاتا ہے تو نائمان اس لڑائی میں شکست کی وجہ سے پہلے ہی کافی غصے میں ہوگا، تو اس وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور مہر اور اورحان کے دونوں ایک ساتھ نائمان کے قبضے میں ہونے سے مسائل عثمان غازی کو کافی مشکل میں ڈال دیں گے، یہ سارے مسائل، اور عثمان غازی کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اور اب بات ہو جائے گزشتہ قسط میں خلیفہ اور مملوک کے نام سے شامل ہونے والوں کی۔ مملوک
اردو میں جنہیں خاندان غلامہ کہا جاتا ہے، یہ وہ غلام تھے جن کو شروع میں عام سپاہی کے طور پر مسلمان فوج میں شریک کیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ پھلتے پھولتے اور ترقی کرتے چلے گئے۔ پہلے عام سپاہی سے جنگجو بنے اور پھر کمانڈر بنے، یہاں تک کہ اسلامی فوج کے اعلیٰ ترین عہدوں پر مامور ہو گئے۔ اگلے مرحلے میں سلطنت کے اہم ترین عہدوں پر فائز ہوئے، یہاں تک کہ سلطنت کو اپنی مٹھی میں کر لیا اور آگے چل کر سلطان بھی بنے اور 300 سال تک قائم رہنے والی سلطنت بھی قائم کی۔ انہی مملوکوں نے عین جالوت کے مقام پر منگولوں کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا اور منگولوں کے کشتوں سے پشتے لگا دیے تھے۔ تب تک منگولوں کو ناقابل شکست تسلیم کیا جاتا تھا، اور جب منگولوں کو شکست ہوئی تو سننے والوں کو اپنے کانوں پر یقین نہ آتا تھا، یعنی یہ محیر العقول، یعنی عقل کو حیران و پریشان اور ششدر کر دینے والا عظیم الشان واقعہ تھا۔ یہ واقعہ 1260 عیسوی میں پیش آیا تھا، اور یہی وہ زمانہ یا یہی وہ وقت ہے یا یہی وہ عرصہ ہے جہاں ایک طرف منگولوں نے بغداد میں موجود مسلمانوں کی خلافت کو مسل کر رکھ دیا اور خلیفہ کو بھی ختم کر دیا، اور دوسری طرف حیدر الغازی کے خیمے میں مستقبل کی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھنے والا عثمان غازی کی پیدائش کا زمانہ تھا، یعنی عثمان غازی کی پیدائش کا وقت بھی چل رہا تھا۔ آگے چل کر 1302 میں یعنی اگلی صدی کی ابتدا میں تقریباً یہ وہی زمانہ ہے جس میں آج کل ہمارا یہ کورش عثمان کا ڈرامہ یا اس کا جو وقت چل رہا ہے یہ 1302 ہی ہے یا اس کے آس پاس ہی ہے۔ تو 1302 میں مملوکوں نے ہی صلیبیوں کے بچے کھچے آخری لشکر اور دستوں کو بھی کھدیڑ کر عالم اسلام کی سرحدوں سے باہر اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ یہ مملوکی سلطنت 300 سال تک قائم رہی، یعنی 1200 سے 1500 کے آس پاس تک یہ قائم رہی۔ گزشتہ پوری تفصیلات بتا رہے کہ یار یہ کیسے کیا ہوا اور کب ہوا اور کتنا ہوا، سے اچھے تعلقات قائم کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ رہ جاتی ہے یہ بات کہ گزشتہ قسط میں کس خلیفہ کا ذکر کیا گیا تھا، جبکہ عباسی خلیفہ اور عباسی خلافت کو 1260 میں منگولوں نے بالکل ختم کر دیا تھا، یعنی موجودہ وقت سے 40-45 سال قبل اس سلطنت اور خلیفہ کا خاتمہ ہو چکا تھا، تو پھر اب یہ قسط میں کیسے شامل ہو گئے؟ جواب یہ ہے کہ عباسی خلافت کے بعد طویل عرصے تک عالم اسلام خلافت سے محروم رہا تھا، مگر عارضی طور پر عباسی خاندان کا سربراہی خلیفہ کے قائم مقام ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ اس شخص کو خلیفہ جیسا پروٹوکول یا ویسے اختیارات حاصل نہیں ہوتے تھے، مگر علامتی طور پر اسے خلیفہ ہی سمجھا جاتا تھا اور ہر جگہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ گزشتہ قسط میں خلیفہ کی جانب سے جو خط آیا ہے وہ بھی یقیناً اسی قسم کے قائم مقام خلیفہ کی جانب سے آیا ہے، اور اسی وجہ سے اسے خلیفہ تو کہا گیا ہے مگر اس خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ ایک مجہول شخص تھا۔ اور اب بات ہو جائے گزشتہ قسط کی ریٹنگ کی، مگر اس سے قبل آپ دو باتیں جان لیجئے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو آج ہماری آواز ذرا عجیب و غریب سی محسوس ہو رہی ہوگی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تمہارا گلا ذرا سا خراب ہے، تو دوسری طرف روزہ بھی ہے، تو اس وجہ سے گلا بہت خشک ہے، تو اس وجہ سے یہ ریکارڈنگ کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی زور لگا کر کی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے آواز تھوڑی سی اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اس ہفتے کورش عثمان کی نئی قسط جاری نہیں کی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قسط نشر کیے جانے کے وقت ترک صدر جناب رجب طیب اردوان کا اپنی قوم سے خطاب ہے، جو ہر ٹی وی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے آج یعنی بدھ کی شام کو جو بھی نئی قسط یا نئے ڈرامہ نشر کیا جانا تھا وہ ان میں سے کچھ بھی جاری نہیں کیا جائے گا، کوئی قسط نہیں آئے گی، بلکہ اس قسط کے وقت میں ترک صدر جناب رجب طیب اردوان کا اپنی قوم سے خطاب ہے تو وہ خطاب نشر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کورش عثمان کی نئی قسط اور منگولوں کا یعنی شہر پر دھاوا، اورہان کا نائمان کے پاس جانا، آگ تیمور کی سرداری کا مسئلہ، اور جرکتائی، اولگن اور اولگن کی والدہ کی مزاحیہ انٹری، یہ سب کچھ آپ اگلے ہفتے مکی ٹی وی پر دیکھ سکیں گے اور مزے کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ گزشتہ قسط کی ریٹنگ کافی کم رہی ہے، یعنی 7 اور 8 کے درمیان میں رہی ہے، اور یہ ریٹنگ صرف ان کی ہی نہیں بلکہ باقی پروجیکٹس کی بھی کم ہوئی ہے۔ آپ اسے رمضان مبارک کا اثر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ریٹنگ ایسی ہی رہی تو جلدی بوزداغ ایکشن میں آئیں گے اور تبدیلیاں کر کے پھر سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیں گے۔ تو دوستو یہی تھے ہماری ویڈیو، کورش عثمان کا جو ایپیسوڈ تھا وہ ریلیز نہیں کیا گیا، تو کب ریلیز ہوگا؟ نیکسٹ ویک ریلیز ہوگا،
طیب اردگان کا قوم سے خطاب تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ریلیز نہیں کیا کہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔